महसूस हो वो तुम्हारे अफसर नहीं होंगे, हुकूमत बदल चुकी होगी। ये लोग मुल्क से भागने की तैयारी करके बैठे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। अगर ये मुझे शहीद करना चाहें, आओ, मेरा सीना हाजिर है। कफन मेरे पास एक है, या इसमें मैं पहनूंगा या नवाज शरीफ साहब आपका इक्तिदार पहनेगा। उस दिलों अपने बिस्तर लपेट लो। 17 जून के धरने से इनकी हुकूमत जाएगी या नहीं जाएगी, ये मेरा कंसर्न नहीं, ये अपना कत्ल खुद करेंगे। जनरल राहील शरीफ साहब, आपने ये FIR कटवाई थी, आपकी जिम्मेदारी है इन मजलूमों को जिन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, इंसाफ दिलाएं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। सानिया मॉडल टाउन को 2 साल होने वाले हैं। जो जुल्म हुआ था 17 जून 2014 को पाकिस्तान अवामी तहरीक और मिनाजुल कुरान के मेंबरान के साथ, वो हमने देखा है, टीवी स्क्रीन पर देखा है। बहुत जुल्म हुआ था और इंसाफ उनको अब तक नहीं मिला है। 2 साल गुजर गए, इंसाफ नहीं मिला है। इंसाफ मिलना चाहिए था और इसीलिए डॉक्टर ताहिर अल कादरी साहब पाकिस्तान दोबारा आए हैं और 17 जून को उन्होंने लाहौर के माल रोड पर एहतजाज करने का फैसला किया है। फिलहाल ये 1 दिन का एहतजाज होगा, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मैं अपना लाएअमल मुकम्मल तरीके से उस एहतजाज के दौरान दूंगा। तो मुमकिन है कि इसके बाद भी एहतजाज या धरने की सूरत हो सकती है, जो कि इस प्रोग्राम में हम मजीद वाज़ेह करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब डॉक्टर ताहिर अल कादरी साहब ने धरना दिया हो या एहतजाज किया हो। इससे पहले 2012 में जब वो पाकिस्तान आए थे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ उन्होंने इस्लामाबाद में धरना दिया था। 4 रोज का ये धरना था, जो कि 14 जनवरी को शुरू हुआ और 8 फरवरी तक जारी रहा था। जो मकसद लेकर आए थे उनमें से चंद बातें मैं आपके सामने पेश करूं, क्योंकि ये बातें उन्होंने बार बार दोहराई थी कि गरीब आवाम को हक दिलाने आए हैं, आइन और कानून की बालादस्ती कायम करेंगे, इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, गुर्बत और जुल्म और ना इंसाफी का खात्मा हो और करप्शन का खात्मा हो। ये एजेंडा लेकर वो आए थे और इसके बाद 18 तारीख को उन्होंने अपना धरना ख़त्म किया और धरना उस वक्त ख़त्म किया जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ़द के साथ उनके मुज़ाकरात तय पा गए थे और एक एलामिया जो है वो जारी किया गया था। उस एलानी पे अमल कितना हुआ वो भी हम जानते हैं कि कुछ उस पर अमल नहीं हुआ। जो मुतालबात थे उस धरने के डॉक्टर ताहिर अल कादरी साहब के, उनमें उन्होंने कहा था कि इंतखाबात आइन के मुताबिक होने चाहिए, आइन पाकिस्तान के मुताबिक होनी चाहिए। उम्मीदवार को आर्टिकल 62 और 63 से गुजर के जो है आना चाहिए। इंतखाबी इस्लाहात पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उस पर मुकम्मल अमल दरामद होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तहलील किया जाए और इसकी गैर सियासी असर नौ तश्कील दी जाए। उन्होंने ये भी मुतालबा किया था कि इलेक्शन कमिश्नर जो ज़ईफ़ है वो मुस्ताफ़ी हो जाए, निगरां हुकूमत मुकमका से ना बनाई जाए और असम्बलियों को तहलील कर दिया जाए। तो ये उनका मुकम्मल एजेंडा था, लेकिन इन तमाम बातों में से किसी चीज़ पर जो है अमल नहीं हुआ था। जो एलामिया था जॉइंट एक डिक्लेरेशन, उस पर भी हमने देखा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अमल नहीं किया। इसके बाद 2014 में इनकलाबी मार्च जो कि 14 अगस्त से लाहौर से शुरू हुआ और इसके बाद इस्लामाबाद पहुंचा और ये 68 डेज का धरना था पाकिस्तान अवामी तहरीक का। बराबर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उनके साथ थी, जिन्होंने 126 दिन तक धरना दिया और इस धरने में मुतालबा किया था डॉक्टर ताहिर अल कादरी साहब ने कि जो मॉडल टाउन का सानिया हुआ है उसमें जो कसूरवार हैं उनको सजा दी जाए, लवाहिकीन जो है शोहदा और जो जख्मी हुए हैं उनको इंसाफ दिया जाए। चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब इस्तीफा दें और इंतखाबी इस्लाहात जो कि मेनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एजेंडा था उस पर भी उन्होंने आवाज़ उठाई थी। लेकिन वो धरना भी ख़त्म हो गया ये कहकर कि हम अब मुल्क गिर धरना करेंगे, मुल्क जाएंगे, शहर शहर जाएंगे और हर शहर में 2-2 दिन का धरना देंगे। एबटाबाद भी गए थे और इसके अलावा बकर भी गए थे, लेकिन इसके बाद वहाँ पे भी हमने देखा कि ये मजीद नहीं हुआ। लेकिन इस जो कादरी साहब वापस आए, कितना अरसा रहेंगे, इस पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और पहले जब हुकूमत उनके दबाव में नहीं आई तो इस मरतबा क्या मुख्तलिफ करेंगे, इस पर भी बात होगी। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, मेंबर नेशनल असेंबली है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, मेंबर नेशनल असेंबली, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और खुर्रम नवाज गंडापुर हमारे साथ मौजूद है, सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान अवामी तहरीक के। बहुत बहुत शुक्रिया गंडापुर साहब, प्रोग्राम में आपने भी हमें ज्वाइन किया। इसमें तो कोई शक नहीं है खुर्रम साहब, प्रोग्राम का आगाज मैं आपसे ही कर रहा हूं, कोई शक नहीं है कि बहुत नाइंसाफ, बहुत जुल्म हुआ है पाकिस्तान अवामी तहरीक के लोगों के साथ और इंसाफ अब तक नहीं मिला। इंसाफ के हसूल के लिए एक दफा फिर आप एहतजाज करने जा रहे हैं। ये बताइए ये एहतजाज कितने दौरानिए का होगा,
کتنے ٹائم تک ڈاکٹر قادری صاحب یہاں پر رہیں گے؟ دیکھیں یہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ مجھے آپ نے موقع دیا کہ میں اپنے جو ویو پوائنٹ ہے آپ کے ناظرین سے شیئر کر سکوں۔ یہی آزاد پریس کا فائدہ ہے کہ ہر کوئی اپنا نقطہ نگاہ پیش کر سکے۔ جی بے شک۔ یہ 2 سوال تھے۔ ایک سوال تھا کہ ڈاکٹر طاہر القادری کتنا عرصہ رہیں گے، تو مستقبل قریب میں ڈاکٹر طاہر القادری یہیں رہائش پذیر ہیں۔ تحریک منہاج القرآن کا جو نیٹ ورک ہے، ہمارے 65 اسلامک سینٹرز ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ، آسٹریلیا سے لے کے نارتھ امریکہ اور یورپ، جاپان، کوریا ایٹسیٹرا، نیوزی لینڈ میں بھی ہیں۔ تو لامحالہ جب آپ ایک اتنی بڑی بین الاقوامی تنظیم رن کرتے ہیں تو آپ کو باہر آنا جانا پڑتا ہے۔ میں یہاں موجود ہوں، پارٹی لیڈرشپ موجود ہے، ڈاکٹر صاحب آتے جاتے رہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب اب بھی ہمارے پاس ہیں، انشاءاللہ تعالی بڑی عید تک آپ دیکھیں گے وہ یہی ہوں گے، کیونکہ the first conference that I know is after the بڑی عید۔ اچھا، اب سوال آ جاتا ہے احتجاج کا۔ دیکھیے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آپ بھی روزے سے ہوں گے، سب مسلمان روزے رکھ رہے ہیں الحمدللہ، تو ہمیں احساس ہے کہ ورکرز کو بھی تکلیف ہے اور یہ کتنا مشکل ہے ہمارے لیے یہ احتجاج کرنا، لیکن 17 جون ہمارے لیے ایک مقدس تاریخ بن گئی ہے۔ آپ میرے باپ کی یا میری ماں کی برسی ہو، وہ دن جس دن بھی آئے گا میں اس کو ماں یا باپ کی برسی بنا کے مناؤں گا، اس دن کو میں بدل کے دوسرے دن پہ نہیں لے جاؤں گا۔ ہماری یہ مجبوری تھی کہ ہم یہ احتجاج 17 جون کو ہی کرتے، جس دن کہ ماڈل ٹاؤن میں بدترین دہشت گردی ہوئی۔ میں صرف اس کا تناظر بیان کرتا ہوں۔ رانا ثناء اللہ صاحب چونکہ ابھی پریس کانفرنس کر رہے تھے، حکومتی وزراء، میں اس پہ آتا ہوں خرم صاحب۔ میں چاہ رہا تھا کہ ابتدائی شروع میں صرف آپ سے ایک تھوڑی سی ڈیٹیل جان لوں، لیکن ایک ایشو یہ ہے کہ آپ لوگ احتجاج کریں گے، احتجاج کرنا آپ کا حق ہے۔ آپ لوگوں نے جو دھرنا دیا تھا، تقریباً 70 روز آپ لوگ اسلام آباد میں بیٹھے رہے، جتنا زور لگا سکتی تھی آپ کی پارٹی آپ نے لگایا، لیکن جو ایجنڈا تھا وہ مکمل ہو نہیں سکا۔ آپ لوگوں نے استعفے کا مطالبہ کیا، وہ نہیں ہو سکا۔ آپ لوگوں نے کہا کہ جو قصوروار ہیں ان کو سزائیں دی جائے، وہ ہو نہیں سکا۔ تو یہ ایک دن کے احتجاج سے آپ لوگ کیا اچیو کر پائیں گے؟ یا تو یہ کہتے ہیں کہ صرف ایک سمبولک احتجاج ہوگا آپ کی طرف سے؟ نہیں، سمبولک نہیں ہوگا۔ 3 چیزیں ہم اس سے اچیو کریں گے۔ نمبر 1 کہ ہم ماڈل ٹاؤن کے اوپر اسی طرح مستحکم اور اپنے قدم جمائے کھڑے ہیں، ہم انصاف لے کے رہیں گے، اور باقی لوگوں کی طرح جو آپ شاہ زیب کا معاملہ دیکھ لیجئے، جوزف کالونی کا معاملہ دیکھ لیجئے، شازیہ جو کرسچن بچی جلا دی گئی تھی اس کا معاملہ دیکھ لیجئے۔ فرق یہ ہے کہ ماڈل ٹاؤن کے ایک غریب ورکر کو بھی یہ حکومت باوجود شدید کوششوں کے اور میرے گھر آ کر مجھے خود ڈائریکٹلی پیسے آفر کر کے اس حکومت نے ہر حربہ استعمال کیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اس معاملے پہ کوئی طے کر لیں معاملات۔ تو ہم انشاءاللہ اس 17 جون کے دھرنے سے یہ پروف کر رہے ہیں کہ ہم اپنے معاملے پہ کھڑے ہیں۔ شہداء کے سارے ورثاء ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے اس دن، شہداء کے سارے ورثاء موجود ہوں گے، جتنے لوگ زخمی ہوئے۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، یہ نوبت کیوں آئی ہے؟ اتنا بڑا سہانیہ تھا، سب نے دیکھا کہ ماڈل ٹاؤن میں کیا ہوا، اس کی فوٹیجز موجود ہیں۔ مطلب حکومت نے جو رپورٹ آئی تھی جسٹس باقر کی، اس کو بھی پبلک نہیں کیا، انصاف نہیں ملا ہے، ایک اور دھرنے کی نوبت آئی ہے، اور یہ دھرنے حکومت کے لیے فائدہ مند تو نہیں ہے کہیں سے بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے شہزاد، جہاں تک ماڈل ٹاؤن کے ثانیہ کا تعلق ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ایسا ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی ہوگا یا پولیٹیکل ورکر ہوگا یا گورنمنٹ میں سے کسی بھی نمائندے نے کبھی بھی ثانیہ کی سپورٹ کی اور یہ کہا ہوگا یہ بالکل کچھ صحیح ہوا ہے، خدا نہ خواستہ۔ یہ ایک ثانیہ تھا، اس میں قیمتی انسانی جانوں کا نقصان ہوا، لیکن اس میں یہ بات ضرور ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ کوئی ٹاپ لیڈرشپ کا فیصلہ نہیں تھا کہ وہاں پہ جا کے فائرنگ کی جائے اور بے گناہ لوگوں کا خون بہایا جائے۔ جن افسران کی غلطی سے اور پولیس کے جن لوگوں کی آپ یہ کہیں کہ غلط حکم کی وجہ سے یا ان کی اپنا جو ان کے فرائض تھے ان سے تجاوز کرتے ہوئے جو قیمتی انسانی جانوں کا نقصان ہو، ان کے خلاف کارروائی ہو بھی رہی ہے،
وہ لوگ جیل میں بھی ہیں اور اس وقت ان کے خلاف باقاعدہ ٹرائل ہو رہا ہے. جسٹس باقر کی رپورٹ کچھ اور کہتی ہے حکومت کی طرف سے احکامات جاری کیے گئے, وہ رپورٹ پبلک کر دیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا نا. چھپتی نہیں ہے, اس میں ہم جتنا بھی بحث کر لیں یہ چیزیں کبھی نہیں چھپتی, آج نہیں تو کل پتہ چل جائے گا. بتائی بھی ہیں, فورم پہ لے کے آئے ہیں, جوائنٹ انویسٹیگیشن رپورٹس جو تھیں وہ بھی ساری سامنے آئی ہیں. تو اس میں یہ ساری چیزیں پبلک ہو چکی ہیں. نہیں یہ غلط ہے, میں سے آگے ایک بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, یہ غلط ہے بات یہ گنڈا پور صاحب بات ذرا سنیں نا, آپ اپنی باری پہ آپ کریں جو آپ نے کہنا ہے, ہم نے آپ کی بات سنی ہے. جواب لے لوں گا میں اس کا. جی بات یہ ہے کہ جو میرے نالج میں ہے کہ اس کی تمام جو ابتدائی تفتیشی رپورٹیں ہیں وہ ساری شائع ہو چکی ہیں. اس میں جو قصوروار ہیں ان کا تعین ہو چکا ہے, ان کے خلاف تحقیقات بھی ہو رہی ہیں, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ جیل میں بھی ہے, پولیس کے اعلیٰ افسران کچھ جو ہے ملک سے باہر بھاگ گئے ہیں, یہ بھی جہاں تک میرا نالج ہے. اب بات یہ ہے کہ جو اس سے آگے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے سانے کے نتیجے میں لا ہیز ٹو ٹیک اٹس اون کورس اینڈ دیٹ از واٹس ہیپننگ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ وہ حق ہے ان کا برسی منانا, یقیناً ہم بھی ان کے دکھ میں شریک ہیں, وہ پاکستانی تھے, مسلمان تھے, ہمارے بھائی ہیں. لاء نے اپنی حرکت میں آنا ہے اور وہ آ بھی رہا ہے, تو پھر اس آگے کی جو بات کر رہا ہوں نہیں ان کا ظاہر ہے, انہوں نے کہا ہم برسی منانا چاہتے ہیں, ان کا رائٹ ہے. برسی نہیں منا رہے, احتجاج کر رہے ہیں کہ انصاف نہیں ملا, وہ فرق ہے نا برسی منانے میں اور احتجاج کے لیے لڑنے میں. اگر ان کے کچھ اعتراضات ہیں, اگر ان کی کچھ شکایات ہیں, تو یہ یقیناً ہم ان کو سنیں گے بھی اور کوشش کریں گے ان کا تدارک کیا جائے. اس میں کوئی اختلافی نوٹ نہیں ہے, میں یہ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. لیکن میں سے آگے جو بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس طرح کے جب ثانیہ ہو گیا, ساری بات ہو گئی, جہاں تک میں بات کر چکا ہوں, اس کے نتیجے میں آپ ملک کے نظام کو نہیں روک سکتے, ملک کو چلنے سے نہیں روک سکتے, سسٹم کو نہیں روک سکتے. اور ایسا احتجاج جس سے اس ملک کی معیشت کو نقصان پہنچے, جس سے اس نظام کو نقصان پہنچے, بالفرض بات دھرنے کی آپ نے کی ابھی تھوڑی دیر پہلے, مجھے آج یہ بتائیں کہ کون سا ایسا سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے, میں دوبارہ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں, جس نے یہ کہا ہو کہ دھرنے سے پاکستان کو فائدہ ہوا ہے, اس نظام کو فائدہ ہوا ہے. دھرنے سے پاکستان کی سیاسی کلچر کو نقصان ہوا, معیشت پاکستان کو نقصان ہوا, پاکستان کو از خود باعثیت ملک نقصان ہوا, پوری دنیا میں آپ کا تماشا لگا. جو اغراض و مقاصد آپ دھرنے سے حاصل کرنا چاہ رہے تھے, آپ نے بھی کہا وہ حاصل نہیں ہوئے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت ہمیشہ اوپن ٹو ڈسکشن ہے, آپ کی بات چیت سننے کے لیے, آپ کے تمام شکایات کو دور کرنے کے لیے. میں اس پہ ذرا پھر آتا ہوں. حکومت پنجاب نے میری معلومات کے مطابق ایسا کرنا نہیں ہونا چاہیے جس سے نظام. آخری میں جملہ یہ کہہ دوں کہ میری معلومات کے مطابق حکومت پنجاب نے باقاعدہ اجازت دی, ہمیں سے کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہم آئندہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ معاملات اس حد تک نہیں جانے چاہیے کہ جس سے ملک کا نقصان ہو, پاکستان کے اندر پولیٹیکل کلچر کا نقصان ہو اور معاشی ترقی ملک کی. میں آتا ہوں گنڈا پور صاحب, ذرا مجھے علی محمد خان کو بھی ذرا پروگرام میں انکلوڈ کرنے دیجئے. آپ اس احتجاج کے حق میں ہے جو پاکستان عوامی تحریک کرنے جا رہی ہے, اور تحریک انصاف ساتھ بھی دے گی, آپ کا ایک وفد باقاعدہ اس احتجاج میں شریک ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت شکریہ جی. بالکل ہم اس کا ہمارا وفد جائے گا, وہاں پہ پارٹیسپیٹ کریں گے, اور اس کی ریزن دو ہیں. ایک ریزن تو یہ ہے کہ آئی تھنک کہ جو شہداء تھے 17 جون کے, ان کا ہم پہ بھی حق ہے. جس طرح ظاہر ہے وہ منہاج القرآن کے تو ممبرس تھے, لیکن ایز اے پاکستانی ہم پہ ان کا حق ہے, کیونکہ ایک مین اپوزیشن کی جماعت ہوتے ہوئے اس کاز کو ہم نے چیمپئن بھی کیا تھا جب یہ ہوا تھا, تو اس ایشو کو ہم لے کے گئے تھے ساتھ. اور دوسرا یہ ہے کہ جو پاناما ایشو ہے, اب اس میں لگتا یہ ہے کہ حکومت اس کو ریزالو کرنے میں سیریس نہیں ہے. تو ہم تو اکیلے بھی, عمران خان نے کہا ہے کہ ہم جانے کے لیے تیار ہیں, لیکن اپوزیشن کی جماعتیں اگر ساتھ ہوں گی تو ہمارے احتجاج میں اگر ہمیں جانا پڑے روڈز پہ تو اس میں دم زیادہ ہوگا. تو وی ہیو ٹو ٹیک آل دی اپوزیشن پارٹیز ٹوگیدر along with us. تو آپ لوگ اسی سپورٹ کر رہے ہیں. ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کے ساتھ ناجائز ہوا, ظلم ہوا, لیکن آپ اس بھی سپورٹ کر رہے ہیں کہ کل آپ سڑکوں پہ نکلیں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں. دونوں وجوہات ہیں. پولیٹیکل جو ہے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایک احتجاج کرنا ہے ایک جائز ایشو پہ, تو اگر ایک دوسرا ایک مین معمولی بات نہیں تھی شہزاد صاحب جو لاہور میں ہوا تھا ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کے ساتھ, تو اس ایشو کو ہم اس سے صرف نظر کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ نہیں کر سکتے. لیکن آپ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب ہم پناما کے معاملے پہ اگر نکلتے ہیں, اگر وہ ٹی او آر والا معاملہ نہیں طے پاتا, تو پھر پاکستان عوامی تحریک بھی آپ کا سپورٹ کرے. میں سمجھتا ہوں شہزاد صاحب کہ
آپ کو ایشوز پہ ایک دوسرے کا ساتھ دینا پڑتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ایشو ہم ان کو بالکل اس طرح چھوڑ دیں. کیا وہ صرف منہاج القرآن اور قادری صاحب کی ذمہ داری تھی؟ وہ تو ان کی بھی ذمہ داری تھی. دیکھیں میں پناما والی بات کر رہا ہوں. آپ مطلب یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ دھرنا ہونے جا رہا ہے یا سڑکوں پہ نکلنے جا رہے ہیں اور اس میں آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہوگی پاکستان عوامی تحریک کی؟ یہ دونوں ایشوز ہیں. آپ کو اپوزیشن کی جماعتوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. اس طرح ہو نہیں سکتا کہ آپ جو ہے 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھے ہیں. ہم پہ اعتراض بھی ہوتا تھا نا کہ آپ سولو فلائٹ کرتے ہیں, تو وہ بھی ایک ایشو ایسا ہے. دیکھیں یہ جو ہوا تھا وہاں پہ, جو جسٹس باقر نقوی صاحب کی جو رپورٹ ہے وہ کیوں نہیں پبلک ہوئی؟ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کی طرح یہ بھی اس کو دبا دیا گیا. دیکھیں اسٹیٹ کی ایک رسپانسبلٹی ہے. اگر کل 17 جون کو طاہر القادری صاحب یا ہماری جماعت وہاں پہ نہ جائے یا یہ لوگ ہم لوگ احتجاج اپنا نہ کریں, اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. وہ جو 17 جون کو ہوا وہ کون تھے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ لا ہیز ٹو ٹیک اٹس کورس, اور وہ کر رہے ہیں, ویسے چل رہا ہے. آپ اتفاق کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی بات سے؟ اٹ ہیز ناٹ ٹیکن اٹس کورس. جو جسٹس باقر نقوی صاحب کی رپورٹ تھی اس میں جو لوگ نشاندہی ہوئی تھی اس میں تو بات شہباز شریف صاحب کی طرف ہو گئی تھی. تو کیا ادھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے وہاں کی پولیس میں اتنا دم ہے کہ وہ چھوٹے میاں صاحب کی طرف ہاتھ بڑھا سکیں؟ خرم صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس پر. جی خرم صاحب. دیکھیں میں 2-3 باتیں کہنا چاہتا ہوں. نمبر 1 تو ہمارے وزراء اور ہمارے حکومتی ارکان کی روٹین کی عادت ہے کہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں. ابھی رانا ثناء اللہ صاحب ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے, وہ بھی جاگ جاتے ہیں جب ڈاکٹر طاہر القادری تشریف لاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ایف آئی آر فوراً درج ہو گئی تھی. ایف آئی آر جو فوراً درج ہوئی تھی 17 جون کو یہ سانحہ ہوا, 18 جون کو انہوں نے وہ حکومت کی ایف آئی آر درج کی جس میں مجھے قاتل قرار دیا گیا ہے اپنے ورکرز کا. یہ ریکارڈ پہ میں کہہ رہا ہوں. جو ہماری ایف آئی آر ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف کی انٹرونشن کے بعد 69 ڈیز کے بعد, جب ہم اسلام آباد دھرنے میں تھے تب ہوئی. یہاں نہ سیشن جج نے کچھ کیا, یہاں نہ ہائی کورٹ نے کچھ کیا. اس کے بعد ہم دھرنے پہ گئے, وہاں انٹرفیئرنس ہوئی. اسی طرح طارق چودھری صاحب جو فرما رہے ہیں کہ ڈیسنٹنگ نوٹ نہیں ہے, میں آج چیلنج کر رہا ہوں, چلیں آپ کے چینل پہ یہ جو جے آئی ٹی بنی تھی پہلی, اس کی رپورٹ آپ کی چینل پہ کل یہ پیش کر دیں, ہم اپنا کیس وڈرا کر لیں گے. آپ کمال کرتے ہیں, اس میں ڈیسنٹنگ نوٹ موجود ہیں. خرم صاحب 2 چیزیں. ایک تو جسٹس باقر کی رپورٹ تھی جس کو پبلک نہیں کیا گیا اور جس میں حکومت پر الزام لگایا گیا تھا کہ ان کے احکامات پر یہ جو ہے ماڈل ٹاؤن کو آپریشن کیا گیا. دوسری طرف ایک پنجاب حکومت کی جے آئی ٹی ہے جس میں رانا ثناء اللہ صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو کلیئر کر دیا گیا ہے, اس بے قصور ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. میں اس کی آپ کو پورا ایکس رے کر کے بتاتا ہوں. جب دھرنا ہو رہا تھا, اور میں نام لے کے بتاؤں گا, احسن اقبال صاحب, جنرل قادر بلوچ صاحب اور ایک بیرسٹر صاحب ہیں جو ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے, ان سے جب مذاکرات ہوئے ہم نے کہا کہ ہماری شرط ہے کہ جو پولیس آفیسر اس نئی جے آئی ٹی کو ہیڈ کرے, ہی شوڈ ناٹ بلانگ ٹو دا پروونس آف پنجاب. احسن اقبال صاحب 3 نام لکھ کر لائے, ان میں ٹاپ پہ نام تھا شاہد حیات صاحب کا, اور 2 افسر تھے بلوچستان کے. ہم نے تینوں افسروں پہ اپنا اعتماد ظاہر کیا کہ ان تینوں میں سے جس کو آپ لگا دیں ہمیں کوئی اس میں امر مانے نہیں. ٹھیک ہے, لیکن ان میں سے کسی کو بھی نہیں بنایا تھا اس جے آئی ٹی کا سربراہ. مختصر بتا دیں, میرے پاس وقت نہیں ہے تاکہ ہم آگے بڑھیں پھر. ہاں جی اچھا. اور یہ جو چیمہ صاحب جن کو لایا گیا وہ بیسیکلی گجرانوالہ کے رہنے والے ہیں, بلوچستان سے ان کو یہاں پوسٹ کر کے ان کو بلوچی کے آپ کہہ رہے ہیں اس جے آئی ٹی میں بھی آپ کو اعتماد نہیں ہے کیونکہ اس کا سربراہ جو ہے وہ پنجاب سے تھا اور آپ کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ پنجاب کے باہر سے ہو اس جے آئی ٹی کا سربراہ. مجھے ایک بریک لینے دیں, اس کے بعد میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, آپ کہہ رہے تھے کہ ایسا احتجاج نہیں ہونا چاہیے جس سے نظام دھرم برہم ہو جائے یا ملک کا جو ایک چلنے کا طریقہ ہے معاشی پہیہ وہ نہ رک جائے. تو یہ آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ یہ احتجاج بھی ویسا ہی ہونے جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے, اسلام آباد آئے تھے, کہہ کر آئے تھے کہ ہم دھرنا دے رہے ہیں, یہ تو ایک دن کا احتجاج ہے.
دیکھیں میں نے تو یہ بات کہی ہے کہ باقاعدہ پنجاب حکومت نے اس دھرنے کے حوالے سے اجازت نامہ بھی دیا ہے، جو میری معلومات مال روڈ پہ اجازت نامہ مل گیا خرم صاحب؟ میں اسلام آباد بیٹھا ہوں، لیکن آپس میں 12 سیٹلمنٹ ہو گئی ہے۔ بالکل درست نہیں ہے، یہ بالکل درست میں نہیں نے ہے، کہا اگر میں آپ اسلام چاہتے ہیں آباد تو بیٹھا میں ہوں، کیمرے کی آنکھ کو، لیکن بہرحال ٹھیک ہے، نہیں میں آپ کو موقع چاہ رہے تھے، وہ نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ میری معلومات یہ تھی کہ پنجاب حکومت نے آپس میں دونوں پارٹیز کے درمیان کوئی سیٹلمنٹ ہوئی ہے کہ اس احتجاج کو نہیں روکا جائے گا یا اس دھرنے کو نہیں روکا جائے گا، یہ انڈرسٹینڈنگ جو مجھے پتا ہے۔ بہرحال ظاہر ہے پنجاب گورنمنٹ کا معاملہ ہے، میں ان کا اسپوکس مین نہیں ہوں، اگر اس میں کوئی بات جو ہے وہ دائیں بائیں ہوگی تو پنجاب گورنمنٹ کے ترجمان بتا دیں گے۔ لیکن جو بات کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ میں خود طاہر القادری صاحب کا بہت احترام کرتا ہوں، لیکن آپ ایک چیز ذرا تھوڑا سا ایک براڈر پراسپیکٹو میں دیکھیں، قومی سطح کے اوپر جس طرح آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ آپ دیکھیں کہ وہ ایک کینیڈین شہری ہیں، پاکستان میں وہ جب بھی آتے ہیں احتجاج کے لیے، افراتفری کے لیے، انتشار کے لیے، ایسی کالیں دینے کے لیے جس سے ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دھرنے والی بات ہوئی، اس سے میں نے آپ سے کہا کہ آپ پاکستان کے باہر نکل جائیں، یہاں لوگوں سے پوچھیں آپ کہ دھرنے کی سیاست نے پاکستان کو کیا دیا۔ واپس اسی لیے آ رہے ہیں انتشار کے لیے، احتجاج کے لیے۔ آپ دوبارہ جب یہ آ رہے ہیں اور دوبارہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نئی حکمت عملی کا اعلان کریں گے، تو اس میں بھی مجھے تو یہ لگتا ہے ذاتی طور پہ کہ یہ ساری تیاری جو ہے یہ دھرنا فیز 2 ہے، یہ دھرنے کی اگلی قسط ہے، ایک سازش ہے جس کی شکل کچھ بھی ہو سکتی ہے، مطلب ضروری نہیں کہ اسی شکل میں دھرنا اور کنٹینر ہو، کچھ اور بھی شکل ہو سکتی ہے، اسے ملتی جلتی ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک شکل تو ایک اس دفعہ آپ کے گڑھ میں ہو رہا ہے، یعنی کہ لاہور میں پہلے دونوں دھرنے پہلے بھی لاہور سے شروع ہوا تھا، لیکن میں اپنا پوائنٹ یہ رجسٹر کروانا چاہ رہا ہوں کہ اس ملک کا، اس نظام کا نہ تو کوئی یہ بھلا کرنے جا رہے ہیں، نہ اس میں کوئی بہتری کو کرنے جا رہے ہیں، اس سے نقصان ہونا ہے، اور یہ ایک ایجنڈا ہے جس کی تکمیل یہ دھرنے میں اگر نہیں کر سکے، اب یہ دوبارہ یہ ساری قوتیں، یہ سارے کزنز کٹھے ہو رہے ہیں، سر جوڑ رہے ہیں، یہ لوگ بھی ہیں تحریک انصاف کے ساتھ۔ آپ کے سامنے نہیں کہا کہ ہم ان کو جوائن کرنے جا رہے ہیں، آپ کے سامنے نہیں کہا جا رہے ہیں، اس سے پہلے ناراضگی دیکھیں یہ بات تو فیکچوئل بات ہے، وہ یہ ہے سارے دوبارہ کٹھے ہو رہے ہیں۔ 17 جون کو یہ واقعہ، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں اس پہ آتا ہوں، 17 جون کو یہ واقعہ ہوا اور اس کے بعد ایف آئی آر اپنی مرضی سے کاٹ دی۔ میں آتا ہوں خرم صاحب، میں نے آپ کو بڑا وقت دیا، مجھے دوسرے مہمانوں کو بھی وقت دینے دیں۔ جب ایف آئی آر کاٹی تو اس میں آپ نے نامزد کر دیا پاکستان عوامی تحریک کے لوگوں کو، خرم صاحب کہہ رہے ہیں میرے پہ مقدمہ بنا دیا، بعد میں دھرنے کے دوران 60 دن کے بعد پھر ایف آئی آر کاٹی گئی ہے۔ دیکھیں ایف آئی آر کا مطلب ہوتا ہے کہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، اگر اس وقت پولیس کی مدعیت میں یا پولیس نے جو حالات و واقعات بیان کیے اس کی روشنی میں ایف آئی آر کٹی، اس کے بعد درست کر لی گئی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایف آئی آر تو ایک رپورٹ ہوتی ہے نا، فیصلہ تو آپ کی انویسٹیگیشن ٹیم نے کرنی ہوتی ہے۔ کتنی ایف آئی آریں آپ مجھے بتائیں جو آپ کی معلومات میں، ہمارا تو روز کا ظاہر ہے، ہم تو پبلک ڈیلنگ کرتے ہیں، کتنی ایف آئی آریں ہوتی ہیں جو غلط قرار دے دی جاتی ہیں، وہ خارج ہو جاتی ہیں، عدالتیں خارج کر دیتی ہیں، دھرنے کا پریشر تھا وہ نہیں ہوتا، خارج کر دیتے ایف آئی آر ہیں۔ کی اصلاح نہیں ہوتی۔ لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ آرمی چیف نے کون سے تھانے کے ایس ایچ او کو فون کر کے کہا تھا کہ ایف آئی آر کاٹیں، اور جس کے نتیجے میں خرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف نے فون کیا تھا تو ایف آئی آر کٹی تھی۔ میں اس معلومات سے قاصر ہوں، مجھے یہ نہیں پتا۔ بتا دیں اگر مختصر بتا سکتے ہیں تو پھر کیا کس طریقے سے ہوا تھا؟ میں بتا دیتا ہوں، بات یہ ہے کہ یہ بات کو ڈیفرنٹ رخ پہ لے جانا چاہتے ہیں۔ نابینا افراد جو مال روڈ پہ احتجاج کر رہے ہیں، انہوں نے کون سا فارن ایجنڈا لے کے آئے ہوئے ہیں؟ جو ینگ نرسز احتجاج کر رہی ہیں ماڈل ٹاؤن آپ نے جو کہا تھا کہ آرمی چیف کے کہنے پہ ایف آئی آر کاٹی گئی ہے، اس کی پہلے ذرا تشریح کر دیں کہ کس طریقے سے ہوا تھا یہ معاملہ۔ بالکل، میرا مطلب ہے پرچہ کٹوانے کے لیے ہم اگر اس ہائیسٹ فورم کو کوٹ کریں گے، that is not fair۔ بتا رہے ہیں No, it is fair. It is fair. I stand by my comments. میں وہ آدمی نہیں ہوں جو پبلکلی جھوٹ بولے گا۔ I stand by my comments. آج بھی آپ چیک کر لیں، جے آئی ٹی میں نے احسن اقبال کا نام لے کر کہا ہے، جنرل قادر بلوچ کا نام لے کر کہا ہے، بیرسٹر صاحب جو ادھر ظفر اللہ صاحب ہیں نام لے کر کہا ہے۔ میں بالکل وہ شخص نہیں ہوں جو وہ باتیں کرے۔ سوال پوچھ رہے وہ آپ سے کہ کس طریقے سے ہوا تھا؟ آرمی چیف نے کال کیا تھا؟ جی نہیں، آرمی چیف نے کال نہیں کیا تھا۔ جب ہم دھرنے میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو بھی معلوم ہے جب کنونشن سینٹر میں ہم بیٹھے تھے تو ملٹری کے ریپرزینٹیٹیوز بیٹھے ہوئے تھے گورنمنٹ کی ٹاکس میں۔ اس بات کے سرور چودھری صاحب گواہ ہیں جو اس وقت گورنر تھے پنجاب کے، اور اس وقت ڈیسائیڈ ہوا تھا اس میں کہ ہماری ایف آئی آر لانچ ہوگی۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ مذاقوں والی بات کر رہے ہیں، دھرنے کا پریشر تھا اور اس کے بعد ہی اس ایف آئی آر میں اصلاح ہوئی تھی۔ ایک الزام جو پہلے بھی لگا تھا۔ اچھا آپ مجھے بات تو کمپلیٹ کرنے دیں نا۔ سر آپ کو میں نے سب سے زیادہ وقت دیا، میں تھوڑا سا آگے بھی بڑھنا چاہ رہا ہوں نا، اس میں ہمارے پاس ٹائم بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے۔ تو علی صاحب اس میں ہوا یہ تھا کہ ایک لنڈن بینک کا ذکر ہوا تھا،
لندن پلان کا ذکر یہ ہوا تھا کہ عمران خان صاحب کی اور قادری صاحب کی ملاقات ہوئی تھی. پہلے آپ لوگوں نے مانا نہیں, دھرنے کے دوران آپ لوگوں نے مان لیا ہاں ملاقات ہوئی تھی. تو اس وقت بھی یہ تاثر دیا تھا کہ یہ سارا ایک پلانڈ ہے, آپ لوگ الیکشن ریگنگ کے حوالے سے آئیں گے, یہ لوگ جو ہے ماڈل ٹاؤن کو جواز بنا کے آئیں گے, سارا پلانڈ تھا. یہ اس دفعہ بھی ایسا ہونے جا رہا ہے کچھ؟ یہ تو بڑا خوبصورت پلان تھا جو ہم پھر آدھا دھرنا تو ہم نے اکیلے دیا تھا. یہ کیسا پلان تھا جس میں قادری صاحب ہمیں چھوڑ کے چلے گئے؟ میں سمجھتا ہوں آپ لوگ بڑا خفا ہوتے ہیں, بڑی ناراضگی تھی آپ کی پارٹی میں. پلان اگر کوئی ایل ویل ہوتی, کوئی خان صاحب کی اور قادری صاحب کے درمیان کوئی سازشی عناصر, کوئی ان کا پلان ہوتا خدا نخواستہ پاکستان کے خلاف, تو پھر چھوڑ کے کیوں جاتے؟ پلان ایسے بنتے ہیں. وہ تو آپ لوگ خفا بھی ہوئے تھے نا, چھوڑ کے چلے گئے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میرے بھائی نے ایک بات کی, میں اس کی ذرا, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دھرنے نے ملک کو نقصان دیا. دو باتیں ہیں. دھرنا ختم ہوا, اس کو ختم ہوئے 1.5 سال ہو چکا ہے. یہ 1.5 سال میں آپ جو سارے کے سارے ٹارگٹس آپ کے اچیو نہیں ہوئے. آپ کا جو اس میں صرف ایک مثال ہے, ایگریکلچر میں -0.2% ہے, وہ بھی دھرنے کی وجہ سے ہے. ابھی تو 1.5 سال سے کوئی دھرنا نہیں ہے. دیکھیں دھرنے نے کیا کیا ہے, ہمارے دین کا ایک سبق ہے کہ سب سے افضل جہاد جو ہے وہ ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے حق کی بات کرنا ہے, اور ہم نے حق کی بات کی. اس کے بعد آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں آپ کو انٹرٹین نہیں کرتا, ڈاکٹر صاحب پلیز بیئر می آؤٹ, آپ صبر کریں, حکومت میں سے ہیں. دیکھیں اس کے بعد نرسز نے اپنے احتجاج کرنے کے لیے نکلے, اپنا حق لیا. نابینا لوگ نکلے, اپنا حق لیا. ہمارے اپنے خلاف لوگ نکلے, ان کو اپنا حق ملا. ہمارے اپنے بنی گالہ میں جناب چیئرمین عمران خان صاحب کے گھر کے سامنے لوگ بیٹھے, میسج دیا ہم نے کہ اگر حق نہیں ملتا, چاہے جو بھی ہو, چاہے تحریک انصاف ہو, کوئی بھی جماعت ہو, آ کے اپنا حق لو. اس کے بعد سے قوم اٹھی ہے, اس کے بعد سے قوم مضبوط آدمی کے سامنے کھڑی ہوئی ہے. اس کے بعد ہمارے خلاف بھی لوگ آئے, ان کے ہیں. لیکن ایک میسج دیکھیں, وہ کہتے ہیں نا کہ خاموش طبیعت تمہیں جینے نہیں دے گی, اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو. ہم نے یہ کیا ہے, قوم کو, ہم نے نوجوان کو, بچوں کو یہ بتایا کہ حق نہیں ملتا, سر جھکا کے مار مت کھاؤ, کھڑے ہو کے اپنا حق لو. آپ کا بھی جو ایجنڈا تھا وہ بھی نامکمل رہا, پاکستان عوامی تحریک کا بھی نامکمل رہا. کچھ اچیو کرتے تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ اچیو تو کیا آپ نے. دیکھیں شہزاد, سڑکوں پہ نکالنے سے اچیومنٹ کہاں سے آئی؟ نہ الیکشن جیتے, بائی الیکشن, اس کے بعد نہ جو ایجنڈا لے کر آئے تھے وہ مکمل ہوا ہے. اچیو کا اگر آپ کہیں تو میاں صاحب کا استعفیٰ ظاہر ہے وہ ایک ڈیمانڈ تھی, وہ نہیں ہوا اس کا. لیکن اس کے بعد جو ریزلٹ اس کا نکلا وہ یہ تھا کہ آپ, ہمارا ایشو سنا گیا, اس پہ اس کے ریزلٹ میں JIT بنی, جوڈیشل کمیشن بنا, اور اس میں 40 جو دیکھیں ان کو ایک بات تو بڑی بھاتی ہے ڈاکٹر صاحب کی جماعت کو, اور جی اس کے بعد جو ہے ہمیں کلین چٹ مل گئی. اس نے کہا تھا جوڈیشل انکوائری کمیشن نے کہ سسٹمیٹک ریگنگ پر انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہوئی, لیکن 40 جگہوں پہ جو انہوں نے الیکشن کمیشن کے خلاف بات کی, ان میں سے 40 ڈاکٹر صاحب میرے بھائی مجھے بتائیں 40 میں سے کس چیز پہ انہوں نے ایکشن لیا ہے؟ کوئی چیز پہ ایکشن نہیں ہوا, میں بتا دیتا ہوں آپ کو. لیکن مجھے ایک بات بتا دیں, اس دفعہ بھی کوئی ملاقات کوئی ہوئی تو نہیں؟ سوال کرنے وہ تو کمیٹی پہلے بھی جب تک دھرنا تھا اس طرح بھی آپ TOR کی گیم کھیل رہے ہیں ہمارے ساتھ. میں آپ سے یہ پوچھا کہ یہ اس دفعہ بھی کوئی پہلے کوئی طے تو نہیں ہوا ہے, کوئی بات تو نہیں ہوئی عمران خان صاحب کی ملاقات یا قادری صاحب کے, جو میں بعد میں پتا چلے کہ ہاں پناما پہ آپ لوگوں کو جو مدد کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا, میرے کوئی علم میں بھی نہیں ہے, اور کوئی میں نہیں سمجھتا ایسا کچھ ہے. دیکھیں 17 جون کو پچھلے سال بھی انہوں نے اپنا ایکٹیویٹی کی تھی, اس سال بھی 17 جون کی ان کی ایکٹیویٹی. ہم اس وجہ سے دیکھیں پچھلے سال کی تھی, بڑی خاموشی سے ہو گئی تھی, وہ اس دفعہ وہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں اب ان کی جماعت کا تو گلڈاپور صاحب بتا سکتے ہیں, I would not comment on that. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اخلاقی لحاظ سے بھی, مذہبی لحاظ سے بھی, اور سیاسی لحاظ سے بھی بہت بری اور بہت, میں سمجھتا ہوں بیکار بات ہوتی کہ ہم ان کو اکیلے وہاں پہ چھوڑ دیں. اور کوئی ان کے, میں سمجھتا ہوں نون کو بھی جانا چاہیے. میری بات سن لیں, اس کو چلائیں ذرا ٹکرز پہ, کہ اگر نون والے سمجھتے ہیں کہ اس دن ظلم ہوا تھا اور یہ اس میں انوالو نہیں ہے, میں آج دعوت دیتا ہوں, آئیں ہمارے ساتھ, آپ بھی ادھر بیٹھیں, آپ کا وفد ادھر آنا چاہیے, نون کا وفد ادھر آنا چاہیے, نون ادھر بیٹھنا چاہیے. انہوں نے کہا کنڈیم تو کیا انہوں نے جو ہوا, لیکن آپ شریک ہوں گے, you should come. If you think that we have not done it, do come. ہمارے جذبات ان کے ساتھ ہیں, تو شریک ہوں گے پھر ان کے ساتھ. اگر مجھے اجازت دے دیں پارٹی لیول کے اوپر. ٹھیک ہے, میں ایک بریک لیتا ہوں, اس کے بعد خرم صاحب آپ کو موقع دوں گا بات کرنے کا. آپ سے ایک سوال بھی پوچھ رہے ہیں, اہم سوال. ایک بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. خرم گڈھاپور صاحب, ایک تاثر یہ ہوتا ہے کہ طاہر قادری صاحب خود نہیں آتے, ان کو لایا جاتا ہے, اور اس وقت بھی کیونکہ کشتی تھوڑی سی نون لیگ کی لڑکھڑا رہی ہے تو اس لیے شاید پھر وہ یہاں پر آئیں. اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ بات کیونکہ جب 2013 کا دھرنا ہوا, 2014 کا دھرنا ہوا, تو انہوں نے بار بار کہا کہ ہم اپنا ایجنڈا مکمل کیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے. جب انقلاب کی بات, انقلاب آئے گا پھر یہاں سے ہم اٹھیں گے, اور بہت ساری باتیں کی تھی. میں چاہوں گا کہ چند اس میں سے باتیں آپ کو سنا دوں تاکہ اس کا جواب آپ ہمیں پھر تسلی سے دے سکیں. 2013 میں کیا کہا تھا, سنیے ذرا.
جو تمہارے افسر آج شام تک ہیں، انشاءاللہ کل شام یا پرسوں صبح وہ تمہارے افسر نہیں ہوں گے، حکومت بدل چکی ہوگی۔ 1.5 گھنٹے کے بعد عوام کے مقدر کا فیصلہ عوام خود کریں گے انشاءاللہ۔ یہ لوگ ملک سے بھاگنے کی تیاری کر کے بیٹھے ہیں، یہ بازی ہار چکے ہیں۔ عوام کا سمندر جمہوری انقلاب کے لیے بازی جیتنے کے قریب جا رہا ہے۔ مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ پاکستان میں ابھی وزیر اعظم کو گرفتار کرنے کا بھی اللہ رسول کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر عہد کرو اور قرآن مجید پر حلف دو کہ کوئی شخص انقلاب کی تکمیل تک یہاں سے واپس نہیں جائے گا۔ یہ 2013 کی باتیں تھی اور 2014 میں بھی اسی قسم کے الٹیمیٹم دیے تھے ڈاکٹر صاحب نے اور اسی قسم کے دعوے کیے تھے کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ کفن تک دکھا دیا تھا کہ یا تو نواز شریف صاحب کا اقتدار کفن پہنے گا یا میں کفن پہنوں گا۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہوئی تھی، بہت سارے دعوے ہوئے تھے۔ سنیے ذرا۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ نہیں بھی ہوں گے تو آپ کی جنگ لڑتا رہوں گا۔ دنیا کی کوئی طاقت مجھے اٹھا نہیں سکتی۔ آپ مجھے چھوڑ کے جانا چاہیں تو جائیں، میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، یہیں بیٹھوں گا۔ اگر یہ مجھے شہید کرنا چاہیں، آؤ میرا سینہ حاضر ہے۔ یہ کفن میں نے اپنے لیے خریدا ہے۔ اب دو ہی امکان ہیں، کفن میرے پاس ایک ہے، یا اس میں میں پہنوں گا یا نواز شریف صاحب آپ کا اقتدار پہنے گا۔ فتح ملنے والی ہے، بزدلوں اپنے بستر لپیٹ لو۔ اگر آپ سارے بھی چھوڑ کے چلے جائیں، تاجدار کائنات کے مدینہ و گنبد خضرا کی قسم، میں آپ کے لیے پھر بھی تنہا بیٹھا رہوں گا۔ جی خرم صاحب، یہ انہی کی باتیں ڈاکٹر صاحب کی بڑی بڑی باتیں کی، کہا نہیں اٹھیں گے یہاں سے، لیکن ہر مرتبہ اٹھے اور صرف اٹھے ہی نہیں ملک چھوڑ کے بھی چلے گئے۔ اچھا، چند باتیں اب میں گزارشات کروں گا، لیکن اگر تو آپ نے مجھے انٹرپٹ کرنا ہے پھر مجھے اب اجازت دے دیں، میں چلا جاتا ہوں۔ اگر انٹرپٹ نہیں کرنا تو آپ جواب دے دیں، سبمیشنز ہیں وہ آپ سنیں گے۔ نہیں، جواب میں دیتا ہوں نا۔ ابتدا میں یہاں سے کرتا ہوں کہ پاکستان آزاد ہوا 1947 میں، کیا کشمیر کا کاز ہم نے چھوڑ دیا ہے؟ کیا ہم کشمیر سے دستبردار ہو گئے ہیں؟ کیا آج ہم نہیں کہتے لے کے رہیں گے کشمیر؟ بات یہ ہے، ہر چیز فیگوریٹو سپیچ ہوتی ہے، مینر آف سپیچ ہوتا ہے۔ اگر جو بھی انگریزی زبان کو سمجھتا ہے مینر آف سپیچ کو سمجھتا ہے۔ بات ہوئی دوسری، انہوں نے نیشنلٹی کی بات کی جو ان کا فیورٹ مشغلہ ہے۔ آج طارق فاطمی صاحب کی کون سی نیشنلٹی نکل رہی ہے؟ طارق فاطمی صاحب، میں لوگوں کی فیملیز پہ حرف نہیں آنے دیتا، میری عادت نہیں ہے لوگوں کی فیملیز کے بارے میں بات کروں۔ آج اس ملک میں وزیر خارجہ کوئی نہیں ہے، وزیر اعظم لندن میں لیٹا ہوا ہے، جس کی بیٹی صرف ٹویٹس پہ اطلاع عوام الناس 20 کروڑ کو دیتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ جو لیفٹیننٹ جنرل، موضوع کو چھوڑیں، آپ میری بات سنیں، یہی آپ لوگوں کا، آپ نہیں، یہ سوال کا جواب آپ دیں، آپ نے کیوں جھوٹ بولا؟ اچھا کہ یہ سوال جو ہے نا آپ سے کچھ اور کیا گیا ہے، وزیر اعظم کی بیٹی کیا کر رہی ہے وہ ہم سب کو پتا ہے۔ جی، میں سوال کا جواب دے، میں سوال کا جواب دیتا ہوں۔ شہباز شریف نے کہا تھا میں زرداری کو گھسیٹوں گا سڑکوں پہ، کہاں ہے شہباز شریف اور کہاں ہیں وہ سڑکیں؟ یاد ہے وہ؟ سر تو پھر بھول گئے ہیں آپ۔ بات یہ آپ ہے، مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں شہباز شریف صاحب کو اور طاہر القادری صاحب کو ایک جیسا لیڈر سمجھوں کہ شہباز شریف صاحب نے سیاسی بیان دیے نہیں کیا، قادری صاحب نے بھی سیاسی بیان دیے تھے اور عمل نہیں ہوا؟ بالکل یہی میں جو بات کر رہا ہوں، ہماری سٹرگل جاری ہے۔ جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے ہم تو یہی کر سکتے ہیں نا کہ عدالتوں میں جائیں، سڑکوں پہ آئیں، احتجاج کریں۔ کیا ہم بھی اس طرح کریں جس طرح عدالتوں میں لوگ تنگ ہو کر بندوق اٹھا لیتے ہیں؟ انہوں نے سر میں یہ پروگرام میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، انفیکٹ یہاں پہ بیٹھے ہوئے سب لوگ کہہ چکے ہیں کہ آپ کا احتجاج آپ کا حق ہے اور ٹھیک ایشو پہ آپ احتجاج کریں، لیکن وہ بیچ میں جب غائب ہو جاتے ہیں نا 1-1.5 سال کے لیے تو ایسا لگتا ہے کہ پارٹ ٹائم احتجاج ہے اور اس تاثر کو یہ غلط لفظ ہے۔ تقویت ملتی ہے، اس تاثر کو تقویت ملتی ہے کہ کوئی اور ان کو لے کے آیا ہے اور ان کو کسی اور ایجنڈا کے آ رہے ہیں۔ اس اور کا نام لینا آپ لوگ ڈرتے کیوں ہیں؟ اگر کوئی اور ہے آپ لوگ ڈرتے کیوں ہیں؟ اگر کوئی اور ہے، وہ اوباما ہے، وہ کون ہے؟
ہندوستان کا وزیر اعظم ہے, اس کے سامنے کلبھوشن سنگھ کا تو نام لیتے ہوئے ان کی زبان دکھتی ہے. آج طورخم میں کیا ہو رہا ہے؟ حکومت کہاں ہے؟ حکومت کا کوئی سرکاری نمائندہ ہے جو آئے اور بتائے کہ طورخم میں کیا ہو رہا ہے؟ میں جواب لیتا ہوں. جی کیوں پہلے بھی آپ نے کہا تھا سازش ہو رہی ہے, کوئی اور ان کو لے کر آیا ہے, اور پھر آپ واپس یہ باتیں کرتے ہیں کہ کینیڈین سٹیزن آئے تو کسی اور مقصد کے لیے آئے. میرا خیال یہ ہے کہ جو 1 گھنٹے کا آپ نے پروگرام کیا ہے, اس کی بجائے یہ جو آپ نے چند کلپنگز چلائی ہیں طاہر القادری صاحب کی, اگر پروگرام کی ابتدائیے میں آپ یہ چلا دیتے, یہ ساری گفتگو کی ضرورت ہی نہیں پڑنی تھی. وہ ساری بات ہی ناظرین کی سمجھ میں آ جاتی کہ کیا کہا گیا, کتنا اس پہ عمل پیرا ہوئے, اس کے بعد بیچ میں کہاں غائب رہے, اور اب دوبارہ یہ کس لیے آئے ہیں. نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی بعض چیزوں کی. اور ماڈل ٹاؤن میں جو گولیاں چلی, ماڈل ٹاؤن میں جو گولیاں چلی, ماڈل ٹاؤن 2 سال ملک سے باہر رہے, ٹاؤن میں جو 14 لوگ شہید ہوئے, ایجنڈے کے تحت اگر آپ نہیں ہیں, بیان کی وجہ سے شہید ہوئے, فساد پھیلانے کے لیے نہیں آ رہے, تو کون سی خیر کی بات آپ نے 2 سالوں میں اس ملک کے لیے کی ہے؟ اس نظام کی بہتری کے لیے تو چلے تحریک انصاف ہے, ہمارے سوچ سے اختلافات ہیں, لیکن 2 سال سے لگے آپ چپ کریں نا, مائک بند کریں. طارق صاحب کو موقع دیں, ہم نے ان کی بات سنی ہے نا, ان کا مائک بند کریں. صاحب طارق صاحب کو مکمل کرنے دیں, جواب دے پاکستان تحریک انصاف ہے, ہمارے 100 ان سے اختلافات ہیں, ہمارے 100 ان سے ہر موضوع پہ روز شام کو بیٹھ کے ٹاک شوز پہ ہم اختلافی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن 2 سال سے لگے ہوئے تو ہیں نا, کسی جستجو میں لگے ہوئے ہیں. کبھی کوئی ایک بات کر رہے ہوتے ہیں, دوسرے کر رہے ہوتے ہیں, ایک ایشو کو اٹھا رہے ہوتے ہیں, دوسرے ایشو کو اٹھا رہے ہوتے ہیں. اور آج اگر پی ٹی اے اگر یہ کہتی ہے کہ ہم ایک سیاسی جماعت بھی ہیں, تو پاکستان کے تمام ایشوز ختم ہو گئے ہیں کیا؟ پاکستان کے اندر غربت, پاکستان کے اندر کرپشن, پاکستان کے اندر دہشت گردی, امن و امان, یہ ساری صورتحال ختم ہو گئی ہے. اس کے لیے کوئی آواز اٹھانا, کوئی بات کرنی, 2 سال سے کہیں نظر نہیں آئے. ایک ایجنڈا ہے, لیکن اب جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ جو ایک سیاسی ہوئے تھے وہ بھی تو ان کا ساتھ دینے جا رہی ہے نا. پارٹ 2, یعنی یہ وہی لائنز, وہی سارا موضوع, وہی سارے مقاصد, فتنہ و فساد, اس ملک میں انتشار, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. علی صاحب آج آپ کی میٹنگ تھی, کل بھی آپ لوگوں نے فیصلہ کر رہے رمضان کے بعد احتجاج کی تیاری ہوگی, اگر یہ ٹی او آر والا معاملہ نہیں ہوگا تو اس پہ اب آپ لوگوں نے فائنل کال جب دینی ہے تو پھر انوائٹ بھی کرنا ہے پاکستان عوامی تحریک کو, ڈاکٹر قادری صاحب کو, کہ ساتھ نکلے سڑکوں پہ لاہور پہ. دیکھیں اس کا ابھی فیصلہ تو نہیں ہوا, لیکن ہو سکتا ہے کیونکہ قادری صاحب کی ایک جماعت ہے اور ان کی بڑی منظم ان کے لوگ ہیں, بڑے ڈسپلن لوگ ہیں. آپ نے ان کو دھرنے میں دیکھا, ماشاءاللہ میں نے ان کو وہاں پہ قریب سے دیکھا, بڑے دیندار اور بڑے ڈسپلن لوگ تھے وہ جو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کی پہلے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اس کی نوبت نہ آئے کہ ٹی او آرز میں. ابھی دیکھیں اٹس لائک 10 رمضان ہونے کو ہے, تو یو گاٹ اراؤنڈ 20 days, 20 دن میں کام والے لوگ ایک رات میں مسئلہ حل کر لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو میں درخواست کروں گا آپ اس کو نوبت نہ آنے دیں, ٹی او آرز پہ سیریس ہو کے بیٹھیں, مسئلے کا حل نکالیں. جب آپ کے لیڈر اور ہمارے ملک کے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں اور میرا خاندان حاضر ہے, تو پھر ان کو شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بننے کی ضرورت نہیں ہے. جو ان کے کچھ مشاہیر ہیں جو معاملے کو الجھا رہے ہیں, دیکھیں جب آپ کے لیڈر کو اعتراض نہیں ہے کہ میرا احتساب ہو جائے, اور میرے لیڈر جو ہیں عمران خان صاحب, انہوں نے بھی کہا, جیسے ابھی مثال دی خرم صاحب نے, وہ تو بڑی بڑی باتیں شہباز شریف صاحب بھی کرتے تھے, مطلب پبلکلی کہنا کچھ اور ہوتا ہے, اس میں عمل کچھ اور ہوتا ہے نا. دیکھیں شاید ان کا یہ ڈاکٹر صاحب لگتا یہ ہے, ڈاکٹر صاحب سنیں, ڈاکٹر صاحب جو پرسپشن عوام میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے. میاں صاحب از پلینگ گڈ کاپ, دے آر دا بیڈ کاپس. وہ کہتے ہیں میرا کر لو احتساب, یہ کہتے ہیں نہیں ان کا. یہ ویسی ہی بات ہے وہ جو کہتے ہیں نا ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کبھی آؤ نا وزیر آباد, نہ جگہ کا پتہ ہے نہ ٹائم کا. تو احتساب ان کا ایسے ہی ہے. بڑا مختصر جواب دے دے گا خرم صاحب, اگر تحریک انصاف اس پناما کے ایشو پہ آپ سے مدد مانگتی ہے کہ اب آپ بھی ہمارے لیے ہمارے ساتھ سڑکوں پہ نکلے پناما کے ایشو پہ, تو پاکستان عوامی تحریک ساتھ کھڑی ہوگی تحریک انصاف کے. مختصر پلیز. اگر جوائنٹ اپوزیشن ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ حکومت گلٹی ہے اس معاملے میں, ٹی او آرز کے معاملے پہ یہ اپوزیشن کے ساتھ ایگری نہیں کرتے, اور اگر ساری اپوزیشن سڑکوں پہ نکلتی ہے, تو کیا ہمارا فرض نہیں ہے ایز این اپوزیشن پارٹی ٹو سٹینڈ ود دی یونائٹڈ اپوزیشن؟ ٹھیک ہے, تو آپ سپورٹ کریں گے اس ایشو پہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ خرم صاحب, بہت شکریہ طارق صاحب اور علی صاحب, آپ پروگرام میں تشریف لے کر آئے. اس پروگرام کا آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.